ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ افضل کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی صورتیں ہیں، بعض ایسی آیتیں ہیں کہ اس جیسی صورتیں اور آیتیں اس سے پہلی امتوں پر کبھی نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کا مختصر سا بعض حصہ ایسا ہے کہ اس کو جس نے پڑھ لیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تورات کو بھی پڑھ لیا ہو، انجیل کو بھی پڑھ لیا ہو، زبور کو بھی پڑھ لیا ہو، کیونکہ جو کچھ تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اس ایک خاص حصے میں نازل فرما دیا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھ لیا، مکمل قرآن کو جس نے پڑھ لیا تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا ہے۔ اور اگر سمجھ کر کے وہ قرآن کریم کو پڑھ لے تو نور علی نور ہے،
तौरात को भी उसने समझ करके गोया पढ़ लिया, इंजील को भी पढ़ लिया और जबूर को भी पढ़ लिया, और दीगर जो छोटे मोटे रसाइल सुहुफ जिनको कहा जाता है, सुहुफ इब्राहीम व मूसा, उनको भी गोया उसने पढ़ लिया है। तो कुरान का जो कारी होगा वो सिर्फ कुरान का कारी नहीं है, बल्कि तमाम आसमानी किताबों का वो कारी है, पढ़ने वाला है। और कुरान करीम का जो आलिम होगा वो सिर्फ कुरान का आलिम नहीं, बल्कि तौरात का, इंजील का, जबूर का भी वो आलिम है। बड़ी फजीलत वाली किताब अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दी हुई है, और जब से ये किताब नाजिल हुई आज तक उसका ज़ेर नहीं बदला, ज़बर नहीं बदला, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं आया, एक हरफ का भी फर्क नहीं आया। और क़यामत तक अल्लाह पाक ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत करता रहेगा। कुरान की हिफाजत के पेशे नज़र शरीयत का एक हुक्म है कि कुरान को अरबी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में लिखना पढ़ना जायज़ नहीं है। कुरान करीम के अंदर ऐसे हुरूफ हैं जो हुरूफ किसी और ज़बान में आपको मिलते नहीं हैं। उसका तलफ़ुज़, उसका प्रोनाउंसिएशन किसी भी ज़बान में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। चाहे अंग्रेजी ज़बान आप ले लीजिए, तेलुगु ज़बान आप ले लीजिए, कन्नड़ ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, किसी भी ज़बान के अंदर इतनी कुदरत नहीं है कि वो कुरान करीम के बाज़ हुरूफ को सही अंदाज से पेश कर सके। मिसाल के तौर पर अरबी का एक हर्फ है आइन, आइन के मुतबादिल बिल्कुल उससे मैच खाता हुआ कोई हर्फ आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। हा है जो हलक से निकलता है, वो हर्फ आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, तेलुगु में नहीं मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। जा है, ज़ौद है, ज़ौ है, ज़ाल है, देखने में एक जैसे हैं, करीबुल मखारिज है। ज़बान से जब अदा करते हैं तो करीब करीब एक ही जगह से ये हुरूफ निकलते हैं, लेकिन हर एक का तलफ़ुज़ और उसका प्रोनाउंसिएशन, और जब वो हुरूफ दूसरे हुरूफ के साथ मिल जाए तो उनका माना बदल जाता है। कल्ब है बड़ी काफ से, इसका माना है दिल, और छोटी काफ से कल्ब कहा जाए तो उसका माना है कुत्ता। देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। और अंग्रेजी में, तेलुगु में, हिंदी में इन दोनों हुरूफ को सही तरीके से अदा करने के लिए कोई लफ्ज आपको नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुरान करीम बेमिसाल किताब है। इस जैसी मिसाल ना पहली किताबों में है, ना आइंदा कोई इस जैसी मिसाल दुनिया पेश कर सकती है, बिल्कुल पेश नहीं कर सकती। तो इतनी अजीम किताब हमें अल्लाह पाक ने दी हुई है, और इसमें बाज़ सूरतों की बाज़ ख़ास फजीलतें अहादीस में वारिद हैं। मैंने आप हजरात की खिदमत में आयतुल कुर्सी की तिलावत की है। आयतुल कुर्सी कुरान करीम की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत है। इस आयत का नाम है सय्यदतु आयातिल कुरान। कुरान की तमाम
آیتوں میں سردار سب سے زیادہ عظمت والی یہ آیت ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے قاری تھے، وہ زبردست انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تم بتاؤ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، بالکل صحیح تم نے جواب دیا۔ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی فضیلت والی آیت ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں آگے بیان کروں گا، پہلے اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں، 10 sentences، 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ یہ اس کا نام ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ پہلے دنیا نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ میں اور نہ آپ، صرف ایک اللہ تھا۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی قدرت کے ذریعے اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معبود ہیں، جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، کوئی پتھر کو پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کا پوجا کرتا ہے، کوئی چاند سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ جتنے بھی معبود ہیں دنیا میں وہ سب کے سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ خود دوسرے کے محتاج ہیں۔ چاند اپنے وجود میں اللہ کا محتاج، اللہ نے اس کو نہ بنایا ہوتا تو چاند دنیا میں نہ ہوتا۔ سورج اپنے وجود میں اللہ کا محتاج، اللہ نے اگر سورج کو پیدا نہ کیا ہوتا تو سورج دنیا میں مجھے اور آپ کو دیکھنے نہ ملتا۔ تو دنیا میں جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب کے سب معبود ہیں، باطل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفت آگے بیان فرمائی ہے دوسرے جملے میں، الحی القیوم۔ اللہ پاک کون ہے؟ الحی، حی کا معنی ہے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی اس کو موت نہیں آتی ہے۔ نہ پہلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نہیں تھا، نہ اب کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، نہ آئندہ چل کر کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ القیوم، قیوم کا معنی ہے نظام کائنات کو سنبھالنے والا، خود اپنی جگہ پر قائم، بغیر کسی کی ضرورت کے، کسی کا سپورٹ لیے ہوئے، کسی کا سہارا لیے ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں بالکل وہ قائم ہے اور ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ چاند کا اپنا نظام ہے، سورج کا اپنا نظام ہے۔ ہم ایک اپنی دکان کو نہیں صحیح طریقے سے چلا سکتے،
بازار جاتے ہیں، گھر والی نے کہا فلاں فلاں سامان لے کر کے آؤ، اب وہ 10-12 چیزوں کو سنا، بازار جاتے ہی 4 چیزوں کو بھول گیا۔ دال لانے بولا تھا، کون سی دال لانے کو کہا تھا، کون سی مرچ، ہری مرچ ہے یا لال مرچ، 1/4 کلو لانے کہا تھا یا ½ کلو لانے کہا تھا۔ ہماری قدرت بس یہی ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ ہم سے ایک دکان چلایا نہیں جاتا، ایک مکان ہم سے صحیح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی کے سپورٹ لیے ہوئے ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور جب سے اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کا جو کام فکس کر دیا ہے، وہ چیزیں، وہ کام وقت پر انجام دے رہی ہے۔ سورج کا اپنا کام ہے، چاند کا اپنا کام ہے، بادلوں کا اپنا کام ہے، سمندر کا اپنا کام ہے، زمین کا اپنا کام ہے۔ القیوم، نظام قدرت کو سنبھالنے والا، یہ زبردست نام ہے اللہ پاک کا، الحی القیوم۔ غزوہ بدر، ایک وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے چاہا کہ میں جا کر کے دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عظمت والے نام ہیں، ان کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ پاک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں، جو بندہ ان 3 آیتوں کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ان 3 آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ کا ایسا نام جس کو لے کر جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، وہ اللہ والے اسم اعظم کو جانتے تھے، ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ اسم اعظم سکھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا تیری بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسم اعظم اگر تو سیکھ لے گا، جو دیکھے گا اس کے لیے تو دعا کر دے گا یا بد دعا کر دے گا۔ کسی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو کہہ دے گا اے اللہ اس کو قتل کر دے، وہ قتل ہو جائے گا۔ تیرے اندر اسم اعظم کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، جا۔ وہ پھر آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت نہیں، آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، میں بالکل اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں گا، کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ جب یہ بار بار آ رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت گھر میں تشریف لے گئے، ایک تشت کے اندر کچھ رکھا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا، ڈھانک دیا کپڑا وغیرہ ڈال کر کے، اور کہا کہ یہ لے جاؤ فلاں درخت کے پاس، فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے، ان کو جا کر یہ دے کر کے آ جاؤ، میں تمہیں اسم اعظم کیا ہے بتا دوں گا۔ اب وہ خوشی کے مارے وہ تشت لے لیا اور نکلا۔ راستے میں جاتے جاتے اس کے دل نے کہا کہ اس میں حضرت کیا رکھیں، یہ تشت کے اندر حضرت نے کیا رکھا ہوا ہے، ذرا ایک بار کھول کر کے تو دیکھوں۔ پھر سوچا کہ نہیں یار، حضرت نے تو دیکھنے کے لیے کوئی اجازت نہیں دی ہے، وہاں پہنچانے کی میری ڈیوٹی ہے۔ آگے بڑھا لیکن دل تو نہیں مانا۔ اس نے کیا کیا، ڈھکن اٹھا کر کے دیکھا تو اس کے اندر چوہا تھا، وہ نکل کر کے بھاگ گیا۔ اب جنگل میں وہ کہاں پکڑتا، اس کو پکڑ نہیں پایا، بھاگا وہ چوہا تو بالکل رننگ ریس میں
وہ فرسٹ آ گیا, وہ کامیاب ہو کر کے کسی جگہ چھپ گیا. اب یہ وہاں پہنچا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ خالی ہے. حضرت کے پاس واپس آیا. حضرت نے پوچھا بھائی امانت کو تم نے پہنچا دیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت معاف کیجئے گا, آپ نے اس میں کوئی امانت تو نہیں رکھی تھی, چوہا آپ نے رکھا تھا, وہ نکل کر کے چلا گیا. حضرت نے فرمایا میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے ایسا کیا تھا کہ تم اس کو برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. یہ ایک راز کی چیز تھی جس کو میں نے چھپا کر کے تمہیں دیا, اسی طرح لے جا کر وہاں پہنچا دیتے, تم نے نہیں پہنچایا. درمیان راستے میں کھولا, وہ چوہا نکل کر کے بھاگ گیا. جب تم ایک چوہے کو سنبھال نہیں سکتے ہو تو اسم اعظم کو کیسے سنبھالو گے؟ تو اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام جس کو لے کر جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں, اس میں اسم اعظم ہے. ان 3 آیتوں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے. ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے, ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے, اور ایک آیت سورہ طٰہٰ میں ہے. وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران کا یہ جملہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم. ان 3 آیتوں کو پڑھ کر کے دعا مانگی جائے اللہ پاک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اب ایک آدمی نے دعا مانگی ان 3 آیتوں کو پڑھ کر کے, لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. اب وہ کہے گا حضرت بیان کرے سو پورا غلط. حضرت نے جو بیان کیا بالکل غلط بیان کیا. میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو علماء کرام نے جواب لکھا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے جس زبان سے دعا مانگ رہا ہے اس زبان کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے. دن بھر ماں بہن کی گالی دیتے ہیں, لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, اور زبان سے غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا گانے وغیرہ گاتے ہیں, اسی زبان سے اللہ کا پاک نام لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا؟ مال حرام پیٹ میں جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ حرام کا مال کھاتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. چاہے اسم اعظم پڑھ کر کے دعا مانگ لو, پورا قرآن پڑھ کر کے دعا مانگ لو, حرام غذا اندر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. آدمی گناہ کر رہا ہے, نماز سے دور ہے اور حرام کاموں میں مبتلا ہے, صرف یہ آیتیں پڑھ کر کے دعا مانگ رہا ہے, دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. یا اچھے کام وہ کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, بالکل متقی پرہیزگار ہے, لیکن ایک مرتبہ دعا مانگ کر کے خاموش ہو گیا. نہیں, بار بار مانگنا ہے. اتنا مانگے کہ آپ کا دل اب کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ میری سن لے گا, اور طلب کے ساتھ دعا مانگے. دعا جب مانگے تو جس چیز کو آپ دعا میں مانگ رہے ہیں حقیقت میں آپ کو اس کی طلب ہو, آپ کی وہ ضرورت ہو, اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, ضرور اس کو پورا کر دیتا ہے. بہرحال تو اللہ کے جو 2 نام ہیں الحی القیوم, بڑے زبردست نام ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب ایک آدمی نے بیان سنا, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. تو آدمی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی کرتا ہوں تو شام میں مجھے نیند آ جاتی ہے, میں تھک جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے تو اللہ کو بھی شاید 1 گھنٹے کے لیے نیند آتی ہوگی,
تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گمان نہ کر، ساری دنیا کے نظام کو میں چلا رہا ہوں، زمینوں کو، آسمانوں کو، چاند کو، ستاروں کو، ساری کائنات کو میں چلا رہا ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں آتی، نیند کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، جھٹکا بھی نہیں لگتا اللہ کو، وہ ہمیشہ بیدار ہے، زندہ ہے۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، کوئی چیز مل کر کے اس کو تھکا نہیں سکتی ہے۔ وما مسنا من لغوب، سورہ قاف میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اور تحقیق ہم نے ساتوں آسمان کو بنایا، وَالْأَرْض، اور زمینوں کو بنایا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان اور زمین کے مابین جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے بنایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہم کو تھکان نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ وما مسنا، مس کا معنی ہے ٹچ کرنا، اونگ آنا تو دور کی بات، ٹچ بھی نہیں کیا۔ ہماری قدرت ایسی ہے، اللہ پاک بیان کرتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے، سب چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ اولاد چاہیے اسی کو پکاریں، عزت چاہیے، دولت چاہیے، رزق چاہیے، کوئی اور پریشانی ہے اس سے نجات چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے، کسی کام کے اندر کامیابی چاہیے، ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو فلاں جگہ جا کر کے نارل پھوڑ کے آؤ، فلاں جھاڑ کو جا کر کے رسی بند کو آؤ، کیلی دال کو آؤ، یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک میں ہوں، میرے پاس آ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ سب چیزوں کا مالک تو میں ہوں، میرے پاس آؤ، نماز پڑھو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ یہ کام تو کوئی کرتے نہیں ہے اور سارے الٹے سیدھے کام لوگ کرتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی تمام آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ آج بھی ہے اور قیامت والے دن بھی ہے۔ لمن الملک اليوم، اللہ پاک قیامت والے دن کہے گا آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج میں اکیلا مالک ہوں۔ دنیا میں تم کو عارضی طور پر مکان کا مالک بنایا تھا، دکان کا مالک بنایا تھا، یا کسی ملک کا تم کو میں نے حاکم بنایا تھا، بادشاہ بنایا تھا۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، ساری چیزوں کو تم نے دنیا ہی میں چھوڑ دیا، خالی ہاتھ قبر میں آئے، اب قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ فرعون آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ بتاؤ نمرود آج کے دن کا حکمران کون ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی وہاں نہیں ہوگا، سب مردے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کی سلطنت، بادشاہت، حکومت ایک اللہ کی ہے، جو کہ آج کے دن ان تمام کافروں کے اوپر قہر برسانے والا ہے، عذاب میں گرفتار کرنے والا۔ تو قیامت والے دن اللہ سے کوئی بھی کسی کے بارے میں سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دے گا اس کو
सिफारिश का हक मिलेगा। अल्लाह ताला पैगंबरों को इजाजत देगा, अल्लाह ताला उलमा को इजाजत देगा, अल्लाह ताला हाफिज कुरान को इजाजत देगा कि तू अपने खानदान में से 10 आदमियों के बारे में सिफारिश कर सकता है, जिन लोगों के बारे में जहन्नम का भी फैसला हो चुका हो, जाओ अपने खानदान में से 10 आदमी को तुम ला सकते हो। तो अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई आदमी किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, किसी की मगफिरत के सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं कर सकता है। यअलम मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के पैदा होने से पहले के तमाम हालात को जानता है। इंसान पैदा हो गया, उसके बाद के तमाम हालात को भी जानता है। ये बंदा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कितनी इसको मैं रोजी देने वाला हूँ, नेक बनेगा, बुरा बनेगा, शादी होगी या नहीं होगी, तमाम चीजों को मैं जानने वाला हूँ। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। और एक मफहूम इसका मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों को भी जानता है जो बंदों के सामने हैं। जिन चीजों को बंदे जानते हैं उनको भी अल्लाह ताला जानता है। वमा खल्फहुम। और जो चीजें बंदों से पोशीदा है, छुपी हुई है, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। बंदे सिर्फ उनके सामने जो है उनके बारे में जानता है, बल्कि जो चीज सामने है उसके बारे में भी कामिल इल्म बंदे के पास नहीं होता। आप लोग रोजाना धोखा खा जाते हैं, बाजार जाते हैं, समझते हैं कि सेब मीठा है, खरीद करके लाए, घर में काट करके देखा तो वो खट्टा निकला। आपने अपनी आंखों से देख करके, दबा करके, सही तरीके से आपने खरीदा, घर ला करके देखा तो वो सड़ा हुआ सेब निकला। असली दूध समझ करके आपने खरीदा, ला करके उसको उबाला तो सारा पानी हवा में एवापरेट हो गया, हवा में उड़ गया। होता है कि नहीं होता है? तो हमारे सामने जो चीजें हैं उनके बारे में हमारे पास कोई सही इल्म नहीं है, तो हमारे पीछे मख्फी और पोशीदा जो चीजें हैं उनको हम कैसे जान सकते हैं? वही एक अल्लाह है जो तमाम पोशीदा और जाहिरी बातों को जानता है। लेकिन हम लोगों में से बहुत से लोगों का अकीदा क्या है, किसे मालूम नहीं तो भी हजरत को मालूम है। घर में पैसा चोरी हो गया है, चलो हजरत के पास। हजरत हमारे घर में माल चोरी हो गया है, हमारे घर में 3-4 आदमियों के ऊपर हमारा डाउट है। सबसे पहले डाउट भाव के ऊपर है, दूसरे नंबर पर उन्हें घर में आने जाने वाले कोई रिश्तेदार है उसके बारे में। इस तरह 2-3 नाम। अब हजरत को भी थोड़ा क्लू मिल गया, इन तीनों के ऊपर डाउट है, और थोड़ा वो अपने साइकोलॉजी के पावर से सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और उससे बहुत सारी बातों को कैच कर लेता है और आखिर में एक फतवा दे देता है कि तुम्हारे भाव ने लिया, तुम्हारे भाव ने ये माल ले लिया। लोगों का क्या अकीदा है, चाहे किसी को पता ना हो, हजरत को पता है, उसके पास जाओ, वो तुमको हिसाब वगैरह लगा करके बताएगा ये कोम्पे में तुम्हारे लिए रहना अच्छा है या खराब है, घर खाली करके जाना पड़ेगा, ये फला रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब है या मुनासिब नहीं है, वो डेट वगैरह डाल करके लड़की का नाम, उसके अब्बा का नाम, लड़के का नाम, उसके अब्बा का नाम पूरा कैलकुलेट करके हिसाब करके बताएगा। नहीं नहीं, जर्रा क्या कि इसमें खराबी है, एक बकरा काटे तो ठीक हो जाता। हो रहा कि नहीं हो रहा? याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फकद अशरका। जो आदमी किसी ज्योतिष के पास गया, जरा मेरे हाथां देखो क्या तो बोलो, पवान देखो क्या तो बोलो, हंक्यां को देखो, काना को देखो, पेशानी को देखो, पढ़ ले तेरे हजरत चल। हो रहा कि नहीं हो रहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, मन अता काहिनन फकद अशरका। जो आदमी किसी ज्योतिष के पास गया, उसने क्या किया? अशरका, शिर्क किया।
اور اللہ پاک نے کیا فرمایا شرک کے بارے میں قرآن میں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کو معاف کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک اگر اس نے کیا ہے تو معاف نہیں کرتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک، آج لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آیت الکرسی میں بتا دیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اے لوگوں تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کو صحیح علم ہے، اور تمہارے پیچھے یعنی پوشیدہ طور پر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں صرف اللہ کے پاس علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کے ذرے کا بھی کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے علم کے ایک ذرے کا بھی ساری دنیا کے انسان مل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الا بما شاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا علم دے دیتا ہے بس اسی کا وہ عالم ہے، ورنہ اللہ کے علم کے ذرے کے مقابلے میں ساری دنیا والوں کا علم ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے عرش کے نیچے، وہ کرسی ایسی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا ایک کھلے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دو تو پورے اتنے بڑے کھلے میدان میں وہ انگوٹھی جتنی چھوٹی نظر آئے گی، اس طرح اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان نظر آئیں گے۔ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اتنے چھوٹے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک بڑے میدان میں یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان چھوٹی انگوٹھی کی طرح ہے، اس طرح اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی ہے، بہت چھوٹی ہے اللہ کے عرش کے سامنے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کرسی ہو، نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے کا کھڑے ہونے کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بول رہا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ بادشاہ ہوتے ہیں کہ نہیں، بادشاہ کو کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ سب سے بڑی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو جس طرح بڑے دربار کے اندر بادشاہ کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اس کے سامنے ساری کرسیوں کا کوئی مقام نہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا بھی مقام ہے کہ وہ ایسی ہے کہ اس کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان و زمین کی حفاظت کرتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکن وغیرہ کچھ نہیں آتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالی مقام ہے اور بڑی عظمت والا ہے، شان والا۔ تو یہ آیت الکرسی کا میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آیت الکرسی کا مقام تھوڑا بہت آ جائے۔ اب اس کی ایک فضیلت میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رمضان کے زکوٰۃ کے پیسوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی حفاظت کی ڈیوٹی لے لی، جو بھی اناج آتا تھا زکوٰۃ میں، فطرے میں، ان سب کی میں حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، رات کے وقت میں ایک چور آیا
आ करके कुछ गल्ला अनाज वगैरह उठा कर ले जाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया, कौन है तू, क्यों ले जा रहा है? वो कहने लगा कि हजरत मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मोहताज हूँ, बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, माँ बाप को भी खिलाना है, बहुत तंगदस्त आदमी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हुजूर के पास मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसने कहा नहीं हजरत माफ कर दीजिए, मोहताज हूँ, भूख की वजह से आया हूँ, वरना मैं ना आता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरस आ गया, चल जा, छोड़ दिया। सुबह हुई, अब नमाज में चले गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय अबू हुरैरा, रात वाले कैदी ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया, हुजूर रात में एक आदमी आया था, उसने इस तरह चोरी की, मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि आपकी खिदमत में मैं लाऊंगा। उसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे वो झूठा है, आज भी आएगा, आज रात भी वो आएगा, देख लो। अब सहाबी को पक्का यकीन है हुजूर की हदीस के बारे में, वो तो सहाबी है ना, मैं और आप जैसे थोड़े ही हैं, हजार फजीलतें सुन ले, है तो हल्दे लोग फजीलत हमें नहीं पढ़ते, हम लोग तो ऐसे हैं। सहाबी ने रात में फिर पहरा लगाया, निगरानी की, यकीनन वो चोर फिर आ गया, फिर उठा कर ले जाने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने हाथ पकड़ लिया, हुजूर के पास ले जाऊंगा मैं। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, बच्चे बहुत भूखे हैं, रो रहे हैं, बिलप रहे हैं, परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा चल भाई, आज भी मैंने तुझे छोड़ दिया। सुबह हुई, हुजूर ने पूछा रात वाले चोर ने क्या कहा? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हजरत कल जो उसने कहा आज भी वही कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख लेना आज भी आएगा वो। फिर रात का वक्त आया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि फिर आ गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुख्ता इरादा कर लिया, आज इसको नहीं छोड़ना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरूर पकड़ करके ले जाना है। पकड़ लिया उसको। वो कहने लगा कि हजरत मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, परेशान हाल हूँ, तंगदस्त हूँ, बीवी बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं, रो रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, आज के लिए छोड़ दीजिए, बस आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, ये गल्ला दे दीजिए मुझे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन है, अब नहीं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा मैं तुम्हें। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं आपको कुरान करीम की एक ऐसी आयत बता देता हूं, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो एक फरिश्ता रात भर आपकी हिफाजत करेगा, सुबह तक फरिश्ता आपकी हिफाजत में लगा रहेगा और आपके पास कोई शैतान आ ही नहीं सकता रात भर। हजरत अबू हुरैरा थे, सहाबी थे, वो नेकियां कमाने में हिर्स वाले थे, हम जैसे थोड़े ही थे। हम लोग जितना बयान करें, भाई ईशा की नमाज पढ़ोगे तो इतनी फजीलत, फजर की नमाज पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, नहीं आते। अगर ऐलान हो जाए ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में कोई साहब उम्रे से आए हैं, वो खजूर बांटेंगे, रुमाल तकसीम करेंगे, मिसवाक देंगे और मिठाई वगैरह तकसीम होगी, पूरा मोहल्ला ईशा की नमाज में आ जाएगा। सहाबी को नेकियां कमाने का शौक था, उन्होंने कहा ठीक है, वो आयत क्या है बता दे, मैं तुझे छोड़ देता हूं आज के लिए। तो उसने कहा वो आयत है आयतुल कुर्सी, आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, अगर आप रात में पढ़ करके सोएंगे सुबह तक फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा, कोई शैतान आपके पास नहीं आ सकता। वो चला गया, छुट्टी मिल गई उसको। सुबह हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे भाई रात वाले चोर ने क्या कहा? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हजरत उसने पहले जो बातें बताई वही बातें बताई, अलबत्ता मैंने उसको इसलिए छोड़ा कि उसने एक आयत की ये फजीलत बताई है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जो फजीलत बताई है वो बिल्कुल सही फजीलत है, लेकिन आदमी वो है झूठा।
وہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بول کر تم سے وہ مال لے جا رہا تھا، لیکن اس نے جو فضیلت بتائی ہے وہ فضیلت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں حضرت، وہ تو آدمی کے شکل میں آتا تھا رات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی نہیں تھا، شیطان تھا۔ وہ شیطان تھا جو رات میں آ کر کے تمہارے پاس سے اس طرح وہ غلہ وغیرہ چرا لیا کرتا تھا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، شیطان خود اقرار کر رہا ہے۔ تو آیت الکرسی بہت فضیلت والی آیت ہے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی اور چیز اس کو نہیں روک سکتی۔ مرے گا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، قبر میں جائے گا تو جنت کی ہوائیں وغیرہ اس کو ملتی رہیں گی، بعد میں جب قیامت کا فیصلہ ہوگا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں یا دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 10 جملے ہیں، سورہ فاتحہ کے برابر آیتیں ہیں۔ اس کو اگر یاد کر لیں گے، بچوں کو بھی یاد کرائیں گے اور ان سے کہیں گے بیٹا ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لو، رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو اور صبح میں اٹھنے کے بعد بھی پڑھ لو۔ بازار میں جا رہے ہو اکیلے، ڈر لگ رہا ہے، سفر میں جا رہے ہو، ڈر لگ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔